आज हम एक ऐसे मौजू की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा तो है, लेकिन शायद हम उस पर इतना गौर नहीं करते जितना शायद करना चाहिए। मौजू है बोलने से पहले सोचना। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही का एक बहुत ही आप कह सकते हैं फिक्र अंगेज मजमून है। उन्वान है द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ वाइज स्पीच। और ये मजमून दरअसल उस बात की पड़ताल करता है कि हमारे अल्फाज सिर्फ हुरूफ का मजमुआ नहीं है, इनमें रिश्ते बनाने की, बिगाड़ने की, यहाँ तक कि मुआशरों पर असरअंदाज होने की ताकत होती है। डॉक्टर ब्रोही मजमून के शुरू में ही एक बड़ी आप कहें पत्ते की बात कहते हैं कि अल्फाज या तो पुल बनाते हैं या फिर उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिंदगी के ज्यादातर गहरे जज्बाती जख्म किसी अमल से नहीं लगते, बल्कि गुस्से में, तकब्बुर में या बस लाइल्मी में बोले गए लापरवाह अल्फाज से लगते हैं। ये वाकई खास तौर पर आजकल की तेज दुनिया में जहां हर कोई फौरन जवाब देना चाहता है, ये सोचने वाली बात है। तो आइए प्रोफेसर ब्रोही के इस मजमून की रोशनी में समझते हैं कि ये सोच समझकर बोलना आखिर क्यों जरूरी है, इसकी नफ्सियाती और समाजी बुनियादें क्या हैं, और सबसे अहम हम ये आदत कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाजे करते हैं कि जब हम कहते हैं सोच कर बोलना, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस कम बोलना है या कुछ और? ये है मजमून के मुताबिक सोच कर बोलना दरअसल अपनी जुबान को इस्तेमाल करने से पहले अपने जहन को इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि हम जो कहने जा रहे हैं वो सच है या नहीं, वक्त सही है, हमारा लहजा कैसा होगा और सुनने वाले पर उसका क्या असर हो सकता है। इन सब का मतलब शऊरी तौर पर जायजा लेना। ये एक फाल जहनी अमल है। दरअसल ये कई चीज़ों का मजमुआ है। इसमें जज्बाती नज़्म ज़ब्त शामिल है, यानी इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बात को समझना, उन्हें काबू में रखना। इसमें अखलाकी आगाही भी है, यानी मॉरल अवेयरनेस, सही और गलत की तमीज़, और सबसे बढ़कर दूसरों के एहसासात का एहतराम। नफ्सियाती तौर पर देखें ना तो ये खुद पर काबू पाने जैसा है। मतलब एक लम्हा रुकना ताकि ये यकीन हो कि हमारे अल्फाज दलील की बुनियाद पर हों, फौरी गुस्से या जज्बात की नहीं। और अगर इसे समाजी जाविये से देखें तो ये माशरे में राब्ते और ताल्लुकात का एक नाजुक तवाज़ुन कायम रखने में मदद देता है। ये गैर ज़रूरी झगड़ों, गीबतों, अफवाहों, गलत फहमियों को रोकता है, जो अक्सर बेसोचे समझे बोलने से ही पैदा होती हैं। डॉक्टर ब्रोही तो लिखते हैं कि घरों, दफ्तरों में अमन इसलिए नहीं बिगड़ता कि लोग अलग सोचते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। ये बात तो बहुत गहरी है कि इंसानी राब्ता सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं, बल्कि जज्बात का भी तबादला है। मजमून में एक जगह ये भी है कि जब गुफ्तगू पर गुस्सा हावी हो जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। जब अना मतलब ईगो हमारे मुकालमे को चलाती है तो सच्चाई कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन जब हमदर्दी से बात हो तो पुराने जख्म भी भरने लगते हैं। ये तो हम सब रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ब्रोही ने इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं कि अल्फाज दवा की तरह हैं, अगर सही मिकदार में सही वक्त पर दें तो शिफा बख्शते हैं, लेकिन अगर लापरवाही से गलत मिकदार में या गलत वक्त पर इस्तेमाल करें तो शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचकर बोलना असल में हमारे जहन को मौका देता है कि वो हिकमत की झलनी से हमारे जज्बात को छान ले। ये फौरी रद्द अमल को गौर व फिक्र में बदलता है और उलझन को वजाहत में। मजमून तो यहाँ तक कहता है कि दानिशमंदी से बोलना एक फन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खामोश रहना वो हिकमत है। अच्छा, आप जरा नफ्सियाती पहलू पर थोड़ी और बात करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम अक्सर जानते हैं कि सोचकर बोलना चाहिए, फिर भी फौरी बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है या उसके पीछे कोई गहरी नफ्सियाती वजह है? जी, मजमून इसकी वजाहत करता है, और ये सिर्फ आदत का मामला नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग की साख्त और इसका काम करने का तरीका है। फौरी और जज्बाती रद्द अमल अक्सर हमारे दिमाग के जज्बाती मरकज, जिसे एमिगडेला कहते हैं, वहाँ से आता है। ये हिस्सा खतरे को भांपने और फौरी रद्द अमल, जैसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है।
جب ہم غصے میں، خوف میں یا شدید مایوسی میں ہوتے ہیں تو ایمگڈیلا ایک طرح سے ہائی جیک کر لیتا ہے اور منطق پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ اس حالت میں بولے گئے الفاظ اکثر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جب ہم بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، سانس لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے دماغ کے اگلے حصے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے۔ یہ حصہ ہمارے دماغ کا ایگزیکٹو ہے، مطلب منصوبہ بندی، فیصلہ سازی، سماجی رویے کو کنٹرول کرنا، نتائج کا اندازہ لگانا، ہمدردی، یہ سب اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں یہیں سے آتی ہیں۔ یعنی جب آپ رک کر سوچتے ہیں تو دماغ کا وہ حصہ کام کرتا ہے جو نہ صرف فیصلہ کرتا ہے بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ کے الفاظ سامنے والے پر کیا اثر ڈالیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں ان کی جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس یا EQ وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا وہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو بہتر سمجھتے ہیں اور اسی لیے ان کے الفاظ زیادہ مؤثر اور کم نقصان دہ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مضمون اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک جذباتی وزن ہوتا ہے، ایک نقش ہوتا ہے جو سننے والے کے ذہن اور دل پر پڑتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ الفاظ تعلقات بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے ان کی گفتگو اکثر اعتماد پیدا کرتی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے، رشتے مضبوط بناتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ جلد بازی میں، مطلب جذبات کی رو میں بہہ کر بولتے ہیں، وہ اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ان کے تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے، ان کے الفاظ چاہے غیر ارادی ہی کیوں نہ ہو ایسا نقصان کر جاتے ہیں جس کا ازالہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، جیسے غصے میں کوئی ای میل بھیج دی۔ بالکل، یا میٹنگ میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو بعد میں مسئلہ بن گئی۔ یہ سب جاننے کے بعد تو لگتا ہے کہ سوچ کر بولنا واقعی ایک سپر پاور جیسا ہے۔ جی لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم اور فائدہ مند ہے تو پھر ہم میں سے اکثر کے لیے یہ عادت اپنانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ مضمون میں یقیناً ان چیلنجز کا بھی ذکر ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ چیلنجز بہت حقیقی ہیں، ہم سب ان کا سامنا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور عام وجہ تو وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جذباتی جلد بازی، ایموشنل امپلسیونیس۔ ہم انسان ہیں اور غصہ، مایوسی، جوش یا تکلیف، ان جذبات کے زیر اثر فوراً رد عمل دینا یہ ایک طرح سے ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اس لمحے میں صبر کرنا، سوچنا یہ مشکل لگتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ وہ ہے انا، ایگو اور غلبہ پانے کی خواہش۔ کچھ لوگ گفتگو کو جیتنے ہارنے کا مقابلہ سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد دوسرے کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی بات منوانا، خود کو صحیح ثابت کرنا یا دوسرے پر حاوی ہونا۔ ایسے لوگ اکثر دوسروں کی بات کاٹتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں یا سننے سے زیادہ بولنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے گفتگو علم کا تبادلہ نہیں بلکہ طاقت کا اظہار بن جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا، اس کا کردار بھی تو ہوگا۔ وہاں تو ہر چیز فوری ہے، لائک، کامنٹ، شیئر۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ سوشل میڈیا کی ثقافت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہاں فوری تبصرے، فوری جوابات کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ ماحول گہرے غور و فکر، بات کی تہہ تک پہنچنے اور سوچ سمجھ کر شائستگی سے جواب دینے کی عادت کو بری طرح کمزور کرتا ہے۔ ہر چیز بہت تیز رفتار ہے، سطحی ہے۔ لوگ ٹائپ کرنے سے پہلے شاید ہی سوچتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو ہے جذباتی تعلیم کی کمی۔ ہمیں بچپن سے بولنا تو سکھایا جاتا ہے، حروف، الفاظ، جملے، لیکن اکثر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کب بولنا مناسب ہے، کیوں بولنا ہے، کس لہجے میں بولنا ہے اور ہمارے الفاظ کا دوسروں پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ہمیں الفاظ کے وزن اور ان کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کرایا جاتا۔ کیا مضمون میں کچھ اور مشکلات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، کچھ اور عوامل بھی ہیں۔ مثلاً بعض ثقافتی دباؤ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ معاشروں یا گروہوں میں خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے یا لا علمی یا عدم دلچسپی۔ اس دباؤ میں آ کر لوگ بعض اوقات غیر ضروری طور پر یا بنا سوچے سمجھے صرف اس لیے بول پڑتے ہیں تاکہ وہ شامل نظر آئیں یا انہیں کمزور نہ سمجھا جائے۔
اور آخر میں ایک بہت اہم عنصر ہے ذہنی دباؤ اور پریشانی، سٹریس اینڈ اینگزائٹی۔ جب کوئی شخص شدید ذہنی دباؤ یا بے چینی کا شکار ہو تو اس کا اپنی سوچ اور جذبات پر کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ زیادہ آسانی سے منفی یا رد عمل پر مبنی گفتگو کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا ہوگا جب ہم تھکے ہوئے یا پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے یا ہم چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ چیلنجز تو واقعی بہت عام ہیں، ہم سب شاید کسی نہ کسی سطح پر ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان پر قابو کیسے پایا جائے؟ کیا ہم واقعی سوچ کر بولنے کی عادت کو پیدا کر سکتے ہیں؟ مضمون میں یقیناً اس حوالے سے کچھ عملی رہنمائی بھی ہوگی۔ جی ہاں، اور اچھی بات یہ ہے کہ مضمون صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ اس کے حل کے لیے بہت ہی عملی اور قابل عمل تجاویز بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ایسی ٹپس ہیں جنہیں کوئی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پہلی اور شاید سب سے بنیادی اور طاقتور ٹپ ہے جواب دینے سے پہلے توقف کریں۔ پاز بیفور رسپونڈنگ۔ مضمون میں ایک بہت یادگار جملہ ہے کہ محض 3 سیکنڈ کی خاموشی آپ کو برسوں کے پچھتاوے سے بچا سکتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ مختصر سا وقفہ آپ کے جذباتی دماغ کو ٹھنڈا ہونے اور سوچنے والے دماغ کو فعال ہونے کا موقع دیتا ہے۔ صرف 3 سیکنڈ۔ دوسری ٹپ جو اسی سے جڑی ہے، رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیں۔ بریتھ بیفور یو ریئیکٹ۔ یہ بھی سننے میں بہت معمولی لگتا ہے لیکن اس کا اثر گہرا ہے۔ گہرا سانس لینے سے ہمارے جسم اور دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جو قدرتی طور پر پرسکون کرتی ہے اور ہمیں زیادہ عقلی انداز میں سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ غصے یا تناؤ میں ہماری سانسیں تیز اور ہلکی ہو جاتی ہیں۔ گہرا سانس اس چکر کو توڑتا ہے۔ تیسری اہم ٹپ ہے گہرائی سے سنیں۔ اکثر ہم کسی کی بات صرف اس لیے سن رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم جواب دے سکیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا محسوس کر رہا ہے۔ جب آپ پوری توجہ سے، ہمدردی سے اور سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں تو فوراً دفاع کرنے، بحث کرنے یا رد عمل ظاہر کرنے کی خواہش وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ آپ صورتحال کو دوسرے کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ سننے، سمجھنے اور رکنے کی بات ہوئی، لیکن جب بولنے کا وقت آئے تو الفاظ کے انتخاب اور انداز، اس بارے میں کیا تجاویز ہیں؟ بالکل، اگلی ٹپس اسی سے متعلق ہے۔ چوتھی ٹپ ہے فوری رد عمل کو غور و فکر سے بدلیں۔ ریپلیس ریئیکشن ود ریفلیکشن۔ بولنے سے پہلے خود سے چند سوالات پوچھیں۔ کیا جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ مہربانی پر مبنی ہے؟ کیا اس سے صورتحال بہتر ہوگی یا بگڑے گی؟ میرے الفاظ کا فوری اور طویل مدتی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مختصر سا اندرونی مکالمہ آپ کو بہت سے غیر دانشمندانہ الفاظ سے بچا سکتا ہے۔ 5ویں ٹپ ہے نرمی اور ہمدردی سے بات کریں، انا یا غصے سے نہیں۔ مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لوگ اکثر ہمارے الفاظ بھول جاتے ہیں لیکن ہمارا لہجہ اور انداز انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ایک نرم اور ہمدردانہ لہجہ سخت بات کو بھی قابل قبول بنا سکتا ہے، جبکہ تلخ لہجہ اچھی بات کا اثر بھی ختم کر دیتا ہے۔ مقصد اپنی برتری ثابت کرنا نہیں بلکہ افہام و تفہیم ہونا چاہیے۔ اور آخری لیکن انتہائی اہم ٹپ، ضرورت پڑنے پر معافی مانگیں۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی زبانی غلطی ہو جائے، آپ کے الفاظ سے کسی کو ٹھیس پہنچے، تو اسے تسلیم کرنا اور معافی مانگ لینا کمزوری نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ یہ نہ صرف آپ کا وقار بحال کرتا ہے بلکہ ٹوٹتے ہوئے رشتے کو بچا سکتا ہے، اعتماد کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئیں انفرادی سطح پر کوششیں۔ اب ذرا اس کے وسیع تر سماجی اور شاید فلسفیانہ پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر سوچ کر بولنے کی اہمیت تو واضح ہے، لیکن جب لوگ مجموعی طور پر ایسا کرنے لگیں یا نہ کریں تو معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا اور وسیع ہوتا ہے۔ سماجی سطح پر دیکھیں تو رابطہ اور گفتگو ہی معاشرتی آہنگی، اعتماد اور تعاون کی بنیاد ہے۔ جب کسی معاشرے میں گفتگو لاپرواہ، غیر ذمہ دارانہ، نفرت انگیز یا تانوں پر مبنی ہو جائے تو لوگوں کے درمیان اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ اس سے تقسیم بڑھتی ہے، تنازعات جنم لیتے ہیں اور سماجی ڈھانچہ کمزور پڑتا ہے۔
چاہے یہ خاندانوں میں ہو، اداروں میں ہو یا پوری قوم کی سطح پر۔ اس کے برعکس جہاں سوچ سمجھ کر، احترام اور ہمدردی سے بات چیت کا رواج ہو، وہاں اعتماد پنپتا ہے، مسائل سلجھتے ہیں اور سماجی بندھن مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو گفتگو کو اکثر انسان کی روح اور اس کے ذہن کی حالت کا آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک منظم، شائستہ اور بامانی گفتگو ایک منظم، سلجھے ہوئے اور گہرے ذہن کی نشاندہی کرتی ہے۔ مضمون میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ تہذیبیں اکثر مکالمے اور آفام و تفہیم پر قائم ہوتی ہیں اور الفاظ کے تکبر، لاپرواہی اور غلط استعمال پر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور ایسے الفاظ بھی ہیں جنہوں نے امن قائم کیا۔ الفاظ میں واقعی دنیا بدلنے کی طاقت ہے۔ کیا مضمون میں اس حوالے سے تاریخ یا عظیم مفکرین کے کچھ حوالے بھی ہیں؟ ان کا اس موضوع پر کیا موقف رہا ہے؟ جی ہاں، مضمون میں مختصراً ذکر ہے۔ دنیا بھر کے عظیم مفکرین اور روحانی رہنماؤں نے ہمیشہ گفتگو میں تحمل، احتیاط، سچائی اور دانش مندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چاہے وہ مغرب میں سقراط ہوں، مشرق میں کنفیوشس ہوں یا اسلامی تعلیمات میں حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، ان سب کی تعلیمات میں یہ بات مشترک نظر آتی ہے کہ حقیقی حکمت زیادہ بولنے میں نہیں بلکہ سوچ کر بولنے، بامانی بولنے اور بعض اوقات خاموش رہنے میں ہے۔ ان کے نزدیک زبان پر قابو رکھنا دراصل نفس پر قابو رکھنے کے مترادف تھا اور یہ کردار کی پختگی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو اور پروفیسر بروہی کے مضمون کے جوہر کو چند نکات میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کون سے اہم ترین اسباق یا ٹیک اویز ہوں گے جو سننے والوں کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں ہیں جو اس مضمون سے ابھرتی ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ سوچ کر بولنا محض خاموشی اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ذہین، بامقصد اور مؤثر گفتگو کا نام ہے۔ یہ اس علم کا نام ہے کہ کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور شاید سب سے اہم کب نہیں کہنا ہے۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ایک پرسکون اور قابو میں رکھی گئی زبان اکثر ایک پرسکون اور قابو میں رکھے گئے ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے الفاظ پر دھیان دیتے ہیں وہ عموماً اپنے جذبات اور رد عمل پر بھی بہتر کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اندرونی سکون کی علامت ہے۔ تیسرا نقطہ جو ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلا لفظ واپس نہیں آتے۔ بولے گئے الفاظ پر بعد میں صرف پچھتایا جا سکتا ہے، انہیں انڈو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور گفتگو کے اصل مقصد اور کردار کی مضبوطی کے بارے میں کیا اہم نکات ہیں؟ چوتھا نقطہ یہی ہے کہ ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد سچائی کا اظہار، علم کا تبادلہ اور ہمدردی کا فروغ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی انا کی تسکین، دوسروں کو نیچا دکھانا یا منفی جذبات کا بے دریغ اظہار۔ الفاظ کا استعمال جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ کہ کردار کی اصل مضبوطی بہت زیادہ بولنے، ہر بات کا جواب دینے یا بحث میں جیتنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کب رکنا ہے، کب خاموش رہنا زیادہ دانش مندی ہے اور کب صرف توجہ سے سننا ہی کافی ہے۔ یہ ضبط نفس کی اعلیٰ ترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ تھا پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے مضمون دی سائیکالوجی اینڈ سوشیولوجی آف وائز اسپیچ کا ایک تفصیلی جائزہ اور اس پر ہماری گفتگو۔ واقعی الفاظ کی طاقت، ان کے اثرات اور بولنے سے پہلے سوچنے کی اہمیت ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کو گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک اچھی سماجی عادت نہیں بلکہ ایک ذہنی نظم و ضبط، جذباتی پختگی اور ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور پروفیسر بروہی کے اختتامی الفاظ اس پوری بحث کا نچوڑ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، بولنے سے پہلے ایک لمحے کی خاموشی آپ کو بولنے کے بعد سالوں کی تکلیف اور پچھتاوے سے بچا سکتی ہے۔ عقل مند لوگ پہلے دل سے سوچتے ہیں اور پھر زبان سے بولتے ہیں، جبکہ ناعقل لوگ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں، خاص طور پر مشکل یا جذباتی لمحات میں،
واقعی اپنے الفاظ کے وزن اور ان کے ممکنہ اثرات پر غور کرتے ہیں، یا ہم اکثر جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں؟ اس سوال پر ایمانداری سے غور کرنا شاید ہم سب کے لیے اپنی گفتگو اور تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پہلا قدم ہو۔